आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तवील सियासी और कानूनी तनाव के बाद बिलाखिर हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक टेबल पर आमने सामने बैठ गए। मुज़ाकरात की पहली बाज़ाब्ता नशिस्त में गिले शिकवों और तंज़ो मज़ाक के साथ मुस्बत पेशरफ्त, बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ 2 जनवरी को अपना चार्टर ऑफ डिमांड्स देगी, मगर आज की पहली नशिस्त में ही तहरीक इंसाफ के 5 अरकान में से सिर्फ एक रुकन की इजलास में शिरकत ने मुज़ाकरात में संजीदगी पर सवालात उठा दिए। हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से इसाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, अलीम खान और फारूक सत्तार इजलास में शरीक हुए और स्पीकर ने न्यूट्रल के जस्टिस के साथ इजलास में इसकी सदारत की। पहली और अहम तरीन नशिस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर, अपोजिशन इत्तेहाद से साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा नासिर अब्बास शरीक हुए। हमने ये भी मुतालबा किया कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तेमाल किया जाए, साथ हमारी मीटिंग हो, तो देखते कब हमारा मुलाकात अरेंज होती है। प्रेसिडेंट को होना चाहिए क्योंकि उनके कंसर्न है, आपको पता है कि पावर में उनका रोल है, ये इनकी मदद के बगैर हो ही नहीं सकती। क्या इसमें इमरान खान की राय के हवाले से भी बातचीत होगी? हर इशू के ऊपर इसमें बात हो सकती है। कुछ इशूज हमारे ज़हन में भी हैं, हम भी उनको सामने रखेंगे। जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, जो फैसला करने वाले हैं वो फैसला करें, तो ही मुज़ाकरात होंगे ना। हमारे साथ सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, कलीदी हिस्सा हैं इस कमेटी का हुकूमत वक्त की तरफ से। इरफान सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा सर, आज पहली मीटिंग हुई है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है ये। पिछले 2.5 साल से जो एक लॉक जैम हुआ हुआ है सियासत में, उस तनाजुर से बहुत गैर मामूली अहमियत की हामिल है ये मीटिंग। फरमाई दीजिएगा, टू बिगिन विद, ये आपकी कमेटी जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बनाई गई है, हुकूमत की तरफ से बनाई गई है, ये बाइख्तियार कितनी है? बहुत शुक्रिया मेहर, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। मैं तो समझता हूँ कि 2.5 साल की नहीं, बरसा बरस की, कि हम लोग इस तरह अक्रॉस दी टेबल बैठे हैं और बात की है। मुझे नहीं याद पड़ता कि 2013 में भी जो मूवमेंट एक चली, ख़ान साहब ने चलाई थी, और उसके बाद फिर मुज़ाकरात भी हमारे हुए थे, लेकिन वो मुज़ाकरात कोई बाज़ाब्ता इस तरह से नहीं थे कि हम एक मेज़ पे बैठे हों और आमने सामने बैठ के गुफ्तगू की हो। सो ये 2.5 साल नहीं, मैं तो समझता हूँ कि पता नहीं कितने सालों बाद इस तरह का मौका आया है कि पीटीआई बाज़ाब्ता तौर पर किसी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनी है। सो इट्स ए बिग पेशरफ्त। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, यकीनन हम बड़ी हद तक बाइख्तियार हैं और हम समझते हैं कि जो एतमाद हम पे किया गया है, उस एतमाद पे हम भी पूरा उतरेंगे। और ज़ाहिर है कि हमारा अपनी क़यादत से राब्ता भी रहता है। जो यहाँ पेशरफ्त होगी वो उनके इल्म में आएगी। हमें अपनी हदूद का भी पता है कि हम किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नहीं जा सकते, किस हद तक इख्तियार हम अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, और किस हद तक हमें इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए अपनी लीडरशिप के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसा मामला नहीं है। इंशाल्लाह जो हम तय करेंगे, जिस चीज़ पे हम एग्री हो जाएंगे ये कमेटी, उसके बाद ये खदशा नहीं है कि कोई उसे वीटो कर देगा। वो आपने जिक्र नहीं किया किस हद तक बड़े घर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने भी हमें पिछले हफ्ते बताया कि हर मरहले में एतमाद में लेंगे एस्टैब्लिशमेंट को, तो बड़े घर की भी आशीर्वाद हासिल होगी। देखिए, ये घरों की पॉलिटिक्स में मैं कम ही दखल दिया करता हूँ। हमारे लिए तो बड़ा घर जो है वो वज़ीर आज़म हाउस है, होना चाहिए, जहाँ से ये कमेटी जिसकी तैनाती हुई है, और ये कमेटी उन्हीं को जवाबदेह है। मेरा तो कम अज़ कम इस कमेटी के रुकन की हैसियत से किसी और से कोई राब्ता नहीं है, ना कोई रहनुमाई है कहीं से। अगर है तो वो वज़ीर आज़म की हद तक है या मियाँ साहब की हद तक है। सेनेटर साहब, टाइम फ्रेम आप लोगों ने कोई मुख्तस किया है? क्योंकि मुझे आज थोड़ा ताज्जुब हुआ कि पहली नशिस्त हुई, खैर से बर वक्त हो गई, जिस टाइमलाइन में इमरान खान चाह रहे थे, और सिविल नाफरमानी की डेडलाइन भी दी हुई थी। बेहतर हुआ कि ये आप पहले की सियासत से हट के पहल हो गई, ये तशखीस हो गई, ये मीटिंग बनी। मगर फरमाई दीजिएगा, 2 जनवरी का टाइम अगली मीटिंग के लिए, ना कि अगले 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, अगले हफ्ते, क्यों? उसमें ये बात आई थी, लेकिन अक्सर बेशतर अरकान ने ये कहा जी कि ये आने वाले चंद दिनों में
तकरीबात की भरमार होती है, बच्चों को छुट्टियां होती हैं, हमें उन्हें भी टाइम देना होता है, शादियां होती हैं एक एक दिन में कई कई, तो हम शायद वक्त निकालना मुश्किल हो। ये दोनों तरफ से बात हुई थी और फिर बाहमी मुशावरत के बाद ही, एग्रीमेंट के बाद ही ये तारीख जो 2 जनवरी 2025 की तय हुई है, ये नहीं था कि हमने प्रपोज़ की और उन्होंने एग्री कर लिया या उन्होंने प्रपोज़ की। ये डिस्कशन के बाद ही ये तय हुआ है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो आने वाले दिन हैं इनमें कोई मसरूफियात लोगों की ज़्यादा हो जाती हैं, मामूल से ज़्यादा हो जाती हैं। आज भी देखिए कि उनके अरकान जो हैं उनमें पीटीआई के अरकान में से सिर्फ एक रुकन आ सके, बाकी की अपनी एंगेजमेंट्स थी। जो बताया गया हमें, कोई कहा गया जी केसेस थे उनके, किसी को अदालत में जाना था, किसी की कैबिनेट मीटिंग थी, एक साहब बाहर थे। तो इस तरह के मामलात को पेश नज़र रखते हुए फिर अच्छा, ये दूसरा बड़ा ताज्जुब था मेरे लिए सर, 7 में से 4 बंदे आए, उनमें से भी आपका एक तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी थी बराह रास्त, और क्योंकि बार बार संजीदगी का सवाल आपके ऊपर उठता रहा, हुकूमत के ऊपर उठता रहा, नॉन सीरियसनेस, पावरलेस, तो आपको भी ताज्जुब हुआ कि ये कहाँ गए सारे एट द आउटसेट जब आपने रिसीव किया? तो जी हाँ, बिल्कुल। हमें देख के तो हमारे तो जो 8 अरकान थे उनमें से 7 हाजिर थे और बहुत पहले आ गए थे, तो हमें थोड़ा ताज्जुब तो ज़रूर हुआ कि शायद एक ही रुकन असद कैसर साहब हमें दिखाई दिए पीटीआई से। 2 उनके एलाइज थे, राजा अब्बास साहब और जो अहमद रज़ा, क्या उनका नाम मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। तो वो 3 अरकान थे टोटल जिनमें से पीआई के एक थे। तो ताज्जुब तो हुआ, लेकिन उन्होंने ये बताया छूटते ही असद कैसर साहब ने कि उनके रफ़क़ा क्यों नहीं आ सके। उन्होंने बताया कि 2 या 3 अरकान जो थे उनको किसी को ज़मानत का केस था, किसी और किसी जगह पेशी थी मुकदमे के हवाले से। गंडापुर साहब के हवाले से ये बताया गया कि उनकी कोई कैबिनेट मीटिंग उन्होंने बुलाई हुई है जिसमें उनका अहमद ख़ान साहब के बताया गया कि वो बांग्लादेश में हैं। और तो एनी हाउ उनकी ये वजाहत ज़ाहिर है कि हमारे लिए तो काबिल कबूल है और ये सूरत हाल ऐसी ही हुई होगी, लेकिन हम तवक्को रखते हैं कि अगली जो 2 तारीख को मीटिंग है उसमें भरपूर हाज़िरी होगी ताकि मामलात को तेज़ी के साथ फिर आगे चलाया जा सके। और सेनेटर साहब, आपने जिक्र किया और वजह भी फरमाया कि बहुत एक लंबे अरसे के बाद एक इस तरह की मुज़ाकराती नशिस्त का हिस्सा बनी है बराह रास्त बाज़ाब्ता तौर पे तहरीक इंसाफ, मगर एक अहम तरीन चंद नशिस्तें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद भी हुई थीं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, असद कैसर साहब भी थे, असद उमर साहब भी थे, फवाद चौधरी साहब भी थे और बाद में गालिबन खटक साहब भी थे, और मामलात आखिरी मराहिल तक पहुँच गए थे। और बाद में इन सब को खुद भी बड़ा ताज्जुब हुआ बशमूल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाह महमूद कुरैशी साहब कि जब रिजेक्ट कर दिया तमाम मामलात को, इलेक्शंस होल्ड करने को टुवर्ड्स द लैटर हाफ ऑफ द ईयर। तो इस बार आपने ऐसा कोई सवाल उठाया कि ये ना हो कि हम इतनी एक्सटेंसिव डायलॉग और मुज़ाकराती नशिस्त लगाएं और बाद में इमरान खान साहब फिर रिजेक्ट कर दें? देखिए महर, आप जिन मुज़ाकरात का या राब्तों का जिक्र कर रही हैं वो मेरे इल्म में हैं 2022 में हुए मई में, जब 25 मई को उन्होंने लॉन्ग मार्च किया। उससे पहले हमने पेशकश की जी कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, वो नहीं माने। फिर इसी तरह कोई 1 साल बाद कोई मई जून 2023 में हमारे राब्ते हुए, लेकिन ये बहुत कम कोई मीडिया पे आए हैं। ज़्यादातर जो कार्रवाई होती रही है वो पसे पर्दा ही होती रही है, या यूँ कह लीजिए कि हम राब्ते तो करते रहे हैं लेकिन मीडिया की आंख से कोई ज़्यादा उसके सामने नहीं आए। अब के तो एक बड़ा भरपूर किस्म की मेरा ख्याल है कि मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ है, इतना भरपूर और इतना मीडिया हाइप के साथ और इतनी तैयारी के साथ और इतनी तवक्कुआत के साथ, इतनी उम्मीदों के साथ शायद पहले नहीं हुआ हो। एनी हाउ, इसकी अपनी अहमियत है। जो बात आप कह रहे हैं, हमने इस तरह की कोई चीज़ उनके सामने नहीं रखी कि जी आप जो कुछ मान जाएंगे, माजी के तजुर्बात के हवाले से खान साहब मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस तरह की कोई बात हमारी तरफ से नहीं आई। और ना ही उन्होंने ये सवाल उठाया कि हमारी कमेटी कितनी मुक़्तदर है। इब्तदाई तौर पे उनकी तरफ से जो उमूमी मामलात हैं, जो ख़ुद उन्होंने कमेटी से बाहर निकल के भी कह दिए कि जी कैदियों को रिहा किया जाए, वो खान साहब की रिहाई की भी बात उन्होंने की। उन्होंने ये भी कहा कि कमीशन बनाया जाए, 9 मई का बनाया जाए। ये ख़ुद चूँकि बाहर निकल के वो कह चुके हैं, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ।
वगरना शायद मैं ना दोहराता। तो फिर इस पे हमारी तरफ से ये कहा गया जी कि बिल्कुल ठीक है, आपकी जो भी डिमांड्स हैं, जो भी आपकी शराइत हैं, जो भी आपके मुतालबात हैं, वो आप एक जामे दस्तावेज़, एक चार्टर ऑफ डिमांड्स अपना बनाइए, इन राइटिंग हमें भेजिए या लेके आइए 2 तारीख को, ताकि हम उस पे हमारे सारे कोलीग्स जो हैं उसे देख सकें, हुकूमत के सामने भी हम रख सकें कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, कौन सी हैं जो नहीं हो सकती हैं। सिर्फ ज़ुबानी कलामी की हद तक फिर बात जो है वो शायद ज़्यादा सॉलिड ना हो। तो इस पर एग्री किया उन्होंने कहा जी कि हम 2 तारीख को अपना जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है, मुतालबात है, वो पूरा जामे आपके सामने रख देंगे। और ये भी उनका कहना था बाहर आके कि ऐसी कोई मुतालबा है ही नहीं जो मावराए आइन हो। तो यकीनन आप भी सर जोड़ के बैठे होंगे, इसमें से ऐसी तो कोई चौंका देने वाली डिमांड और बात है नहीं कि जो पहले पहल ना की गई हो और बार बार दोहराई ना गई हो। इसमें से चाहे असीरान की रिहाई की बात हो, इमरान खान साहब की रिहाई की बात हो, या 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के हवाले से बात हो, कितनी लचक दिखाने को आप लोग तैयार हैं? देखिए, मैं बिल्कुल मीडिया को इसलिए भी अवॉइड कर रहा था कि एक मेंबर होने के नाते हमारे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए जो मुज़ाकराती अमल को किसी हद तक मजरू करे, या कोई सवाल उठे जी इन्होंने ये बात कह दी। तो मैं इस तरह की जो बातें हैं जो मुस्तकबिल से ताल्लुक़ रखती हैं उनमें कोई क्यासाराई नहीं करना चाहता। सीधी और साफ बात यह है कि हम साफ नीयत के साथ आए हैं, खुले दिल के साथ आए हैं, खुले दिमाग के साथ आए हैं, और हम चाहते हैं कि मामलात आगे चलें। और मुल्क के अंदर अगर कोई इस तरह की कैफियत है जो मुल्क के मामलात और मफादात को ज़ख्म पहुंचा रही है, तो वो दूर होनी चाहिए। हमारी स्पिरिट ये है। अब ज़ाहिर है कि उन्होंने जो बात कहनी है वो तो वही है जो आपने कहा कि जी हमारे मुतालबात आइन और कानून के मुताबिक हैं, उनके नज़दीक तो यकीनन होंगे, लेकिन जब वो सामने आएंगे, तहरीरी शक्ल में आएंगे, तो फिर हम भी देखेंगे कि वो आइन और कानून से कितनी मुताबिकत रखते हैं या नहीं रखते हैं। मुज़ाकरात इसी तरह आगे चलेंगे और गिव एंड टेक इसी तरह होगा, अफ़हम तफ़हीम इसी तरह होगी, तो बात बनेगी। सर, जुडिशल कमीशंस के हवाले से, क्योंकि आपने शवाहिद भी मांगे हैं 2 जनवरी को, अगर वो आपको कायल कर देते हैं कि क्यों ज़रूरी है और क्यों इंक्वायरी जो है वो अब इस वक्त की अशद ज़रूरत है? ज़बरदस्त इस्तदलाल के साथ आए, मुदल्लल तौर पे आए, हमें कायल कर लिया और हम मायल हो गए, तो ये बातें तो फिर आने वाले मुज़ाकरात पे छोड़ दीजिए कि वो क्या लेके आते हैं, कितना सॉलिड है, कितना आइन कानून के मुताबिक है, कितना कन्विंस करता है हमको, ये आने वाले दिनों पे छोड़ दीजिए। इस वक्त हम इस तरह की कोई, मेरा ख्याल है कि पेशबीनी नहीं कर सकते या पेशबंदी भी नहीं कर सकते। तो सेनेटर साहब, दरमियानी रास्ते में कबल अज वक्त इंतखाबात की भी गुंजाइश रखी जा सकती है एज अ सेनेटर और एज अ पॉलिटिकल वर्कर? I would like you to comment on that. देखिए, आज जो ज़ुबानी असद कैसर साहब ने अपने मुतालबात बयान किए, जिनका तज़किरा भी किया उन्होंने बाहर निकल के, उनमें इस तरह की कोई बात नहीं थी, ना इशारतन, ना किनायतन और ना खुले या ढके लफ्ज़ों में। उन्होंने बिल्कुल इंतखाबी अमल की तरफ जाने की या कबल वक्त इंतखाबात की बात नहीं की। इसीलिए हम कह रहे हैं, ये हमारी तरफ से कहा गया उनको कि आप अपने जो भी मुतालबात हैं सोच लीजिए, टाइम मिल गया है आपको 2 तारीख का, और एक जामे कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट लेके आइए हमारे सामने, ताकि हम इस तरह जो हेयर से होती है, आपने कह दिया, उसने कह दिया, बात भूल गए, ये ना हो। एक डॉक्यूमेंट आए, उसके मुताबिक एक एक चीज़ पे हम गौर करें। अब देखते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में वो क्या चीज़ें लेके आते हैं। सर, मगर साबिक सदर आरिफ अलवी साहब का आज भी कहना था जो हुक्मरानी कर रहे हैं मुज़ाकरात उन्हीं से होने चाहिए और तभी कामयाब होंगे। हाँ, लेकिन ये कमेटी उनकी तरफ से कायम हुई है। इस कमेटी ने स्पीकर से राब्ता किया है कि जी मुज़ाकराती अमल शुरू करें। स्पीकर ने प्राइम मिनिस्टर से राब्ता किया है, जवाबन एक कमेटी बनी है। आज पार्लियामेंट हाउस में कॉन्स्टिट्यूशन रूम जैसे हम कहते हैं, उसके अंदर ये मीटिंग हुई है। उसके अंदर पीटीआई के अरकान आए हैं ना, वो उनकी मुज़ाकराती कमेटी आई है। तो इसमें किसी पे कोई जबर नहीं है, सब रजामंदी के साथ एक अमल का हिस्सा बन रहे हैं।
اور آپ کو نہیں لگتا کہ اس پورے عمل میں کیونکہ پے در پے آپ اتنا زیادہ محتاط ہو کے بات کر رہے ہیں جو کہ بہترین عمل ہے یقیناً انشور کرنے کے لیے کہ یہ کامیاب ہوں، لیکن اپنے ہاکش وزراء کو تو ذرا لگام ڈالیے سر. خواجہ آصف سمیت دیگر وزراء جو سخت تیر بیانات دے رہے ہیں، کمیٹی کھیلنے کو راضی ہو گئے ہیں، رسوا ہو کے پہنچ گئے ہیں، ہمارے پاس بھیک مانگ رہے ہیں. یہ اس حد تک ہمارے پروگرامز میں ابھی پچھلے دنوں تک کہہ چکے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں. اس میں مہر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس طرح کی بات دونوں طرف سے آج بھی ہوئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ جی اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے یا اس طرح کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے. پھر ادھر سے کہا گیا جی کہ فلاں صاحب نے یہ کہا گیا ہے. تو پھر ایک بات یہ ہوئی کہ جی ہمیں اپنے کان کچھ عرصے کے لیے بند کر لینے چاہیے اور ہمیں محدود ہو جانا چاہیے اس کمرے کی چار دیواری تک. ہم آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہم معاملات کو نہیں بگاڑیں گے، باہر کیا ہو رہا ہے اس سے بے نیاز ہو جائیں، وگرنہ تو بات آگے نہیں چلے گی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی شیخ صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا، تو وہ بھی کہ کوئی اتنی ملائم یا اتنی دل نواز قسم کی نہیں تھی. اس کے اندر بھی کافی کرختگی موجود تھی، اور اس کے اندر بھی وہ کاٹ موجود تھی جو خواجہ صاحب کے حوالے سے کہی جاتی ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ یہ کاٹدار باتیں جو ہیں، یہ جو گولہ باری ہے یا یہ جو جوابی حملے ہیں، یہ اس کانسٹیٹیوشن روم سے باہر ہی رہے اور ہم ان کے اثرات سے بے نیاز ہو کے اپنا کام کرتے رہے. آپ لوگوں نے عمران خان تک رسائی تو زیادہ آسان کرنے کی یقین دہانی آج کرا دی ہے. جی ہاں، ان کی طرف سے یہ مطالبہ آیا تھا، اور ڈار صاحب نے اور رانا صاحب نے اس پہ انہیں کہا تھا جی کہ بالکل ہم وزارت داخلہ تک اپنی ریکمنڈیشن بھی پہنچائیں گے اور فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. سینیٹر صاحب، دو اہم نکات ہیں جن کے اوپر آپ کا رد عمل ضرور لینا چاہوں گی، کیونکہ آپ نے شیخ صاحب کا ذکر بھی کیا. شیخ صاحب نے آج یہ سوال اٹھایا القادر ٹرسٹ کے اس کا فیصلہ آج آنا تھا، کیوں کر نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں فیصلہ کہاں لکھا جا رہا ہے. ہمارے ہاں تو جو گفتگو بھی آج ہوئی اس میں یہی کہا گیا کہ ہمیں باہر کے جو عوامل ہیں ان سے ہٹ کے اپنا یہ عمل جاری رکھنا چاہیے. کوئی عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، وہ ہمارے حق میں یا کسی اور کے حق میں یا خان صاحب کے حق میں یا حکومت کی خوشنودی کا ہوتا ہے، ہمیں اس سے ہٹ جانا چاہیے. وگرنہ تو یہ ہوگا کہ ایک فیصلہ آیا تو مذاکرات ٹوٹ گئے، دوسرا آیا تو مذاکرات شروع ہو گئے، تیسرا آیا تو کچھ، اس طرح تو بات نہیں چلے گی. ہمیں عدالتی فیصلوں سے، بیانات سے، ایک دوسرے کے جو تلخ تبصرے ہیں، پریس کانفرنسیں ہیں، ریمارکس ہیں، ان سے ہٹ کے بکل مار کے اعتکاف کی صورت میں بیٹھنا پڑے گا جب بات چلے گی. نہیں، یہ بات درست ہے. اگر آج 7 یا 14 سال کی قید ہو جاتی ہے القادر ٹرسٹ کیس میں تو بڑا مسئلہ پڑ جانا تھا آج ساتھ بیٹھنا. مگر سینیٹر صاحب آپ ان کو رسپونڈ نہ کریں، مگر بہرحال ای یو اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کو تو آپ کی حکومت کو رسپونڈ کرنا ہوگا، جو اسٹرانگلی ریئیکٹ کر رہے ہیں ملٹری کورٹ میں جو 25 لوگوں کی کنوکشن سامنے آئی ہیں. ترجمان کا ای یو کے کہنا تھا کہ یہ ورڈکٹس جو ہیں یہ انکنسسٹنٹ ہیں ود the obligations that Pakistan has undertaken under the International Covenant on Civil and Political Rights and اس کا ای یو کا جو آپ کا GSP+ اسٹیٹس ہے وہ بھی براہ راست آپ کو اس بات کے اوپر آپ پہ لازم بناتا ہے کہ آپ ICCPR جو ہے اس کی مکمل پیروی کریں جس کے اوپر ہم سگنیٹریز ہیں. تو سر یہ بات تو ان کی آج پریس کانفرنس میں بھی بجا تھی. ان کا کہنا تھا کہ صرف اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کے لیے GPS+ اسٹیٹس بھی داؤ پہ لگا دیا ہے، معیشت داؤ پہ لگا دی ہے اس حکومت نے. اس پہ وزارت خارجہ، حکومت، متعلقہ فورم جو بھی ری ایکشن ضروری سمجھتے ہیں، جو اقدامات ضروری سمجھتے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں اور وہ اٹھائیں گے. ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان ایک آزاد، ایک خود مختار اسٹیٹ ہے. وہ اپنے معاملات کے بارے میں اگر کوئی اور سوال اٹھا رہا ہے تو وہ یقیناً جواب دے گی اس کا. یقیناً آپ بجا فرما رہے ہیں سر، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑی چھوٹی ونڈو ہوگی جس کے اندر آپ کو پھر کامیاب بنانا ہوگا ان مذاکرات کو، کیونکہ سر جتنا بھی آپ چاہیں انسولیٹڈ رہیں گے نہیں. جب لوگوں کو ایک انپریسیڈنٹڈ لیول آف کنوکشنز آ رہی ہیں، جو لوگ 1.5 سال سے تحویل میں ہیں ان میں سے ایک بھی ایکوٹ نہیں ہوا، یہ کنوکشنز بھی آئیں گی، عمران خان کی سزائیں بھی سامنے آئیں گی. وہ جو باہر کہتے ہیں ہمارے گھروں اور دفتروں اور کاروبار پہ چھاپے پڑے، اگر وہ بھی مسلسل چلتے رہے تو جتنا بھی آپ انسولیٹ کرنا چاہیے انسولیٹڈ رہے گا نہیں یہ معاملہ. نہیں رہے گا بالکل، لیکن ہماری کوشش ہے، ہماری خواہش ہے
اور ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ حکومت کا دائرہ کار آتا ہے اور حکومت جو ہے وہ ان چیزوں پہ ریلیف بھی دے سکتی ہے یا حکومت ان چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ ہم ضرور دیکھیں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مہر عمل ہوتا ہے نا مذاکرات کا، چاہے وہ گھریلو مسائل ہوں، تنازعات ہوں، خاندانوں کے باہمی چپکلش ہو، بڑا وقت لیتے ہیں، اور وقت لینے کے ساتھ ساتھ اس میں تحمل کی اور برداشت کی قوت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. وگرنہ ذرا سی چیز، کوئی فلاں رشتہ دار نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، خالہ نے یہ کہہ دیا، پھوپھی نے یہ کہہ دیا، معاملات ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس لیے ہم گرد و پیش سے تھوڑا سا ہٹ کے اپنے آپ کو مذاکرات تک محدود رکھنا چاہتے ہیں. وہ ان کی بھی یہی خواہش ہے، ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ آگے چلیں اور بیرونی اثرات سے آزاد رہ کے اپنا آزادانہ ایک کردار پلے کریں. باقی جہاں پہ آ کے ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے تو وہ ان کی بات ہے، یا ہم محسوس کرتے ہیں جی کہ اب لااصلی کے دور میں داخل ہو گئے ہیں، وہ دوسری بات ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ چلے اور اچھے طریقے سے چلے اور دونوں کے اطمینان کے مطابق چلے. اور یہ بات سر تھیری میں تو بالکل صحیح ہے، مگر ایک میاں بیوی کے رشتے کی مانند اگر ایک کمرے کو آپ مختص کر دیں مذاکرات کے لیے اور ادھر بہترین باتیں کریں اور بڑے صبر و تحمل سے بیٹھیں، لیکن باہر آ کے آپ چانٹا مار دیں بار بار، تو وہ کتنی دیر چلے گا؟ یا تو جنوری میں اس کو ریپ اپ کریں یا تو اسٹرکٹ ٹائم لائنز رکھیں. دوسرا سر مسئلہ یہ ہے کہ اگین ایون ایز اے فیڈرل گورنمنٹ سر، مذاکرات کو چھوڑ دیں فار اے سیکنڈ، ایک ملک جس کی ایک فیڈرل پالیٹی ہے، ڈیموکریٹک اس کے کریڈینشلز ہیں، ایک وداؤٹ ایمرجنسی کے نفاذ یا کوئی ایسی صورتحال، کوئی ایکسیپشن ایسی ہو اسٹیٹ سپریم کورٹ کی اجازت دینا اور یہ پبلک ڈومین کے اندر یہ ٹرائلز نہ ہونا، کیا عوامی سطح پہ قابل قبول رہیں گی یہ کنوکشنز؟ میں ان چیزوں میں بالکل کوئی بھی تبصرہ نہیں کروں گا. اس پہ پی ٹی آئی بھی اپنا ری ایکشن دے رہی ہے، کچھ اور لوگ بھی اپنا ری ایکشن دے رہے ہیں. ہمارے پاس بھی اس کے جوابات کم از کم میرے پاس تو موجود ہیں، لیکن میں نہیں جانا چاہتا. جو لوگ اس کا جواب دینا چاہیں گے وہ ضرور دیں گے. میں بار بار جس چیز عمران خان صاحب تو اس حد تک منظم عسکری سازش قرار دے چکے ہیں ان چیزوں کو. سر آپ نے یہ ریکویسٹ کیا آج کی نشست میں کہ وہ ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کو لگام ڈالی جائے؟ میں نے یہی کہا ہے کہ جی ہم نے یہ طے کیا ہے اور بڑی سختی کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ اس پہ عمل کریں کہ جو بیرونی کہا گیا جی کہ فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے، تو میں نے کہا تھا جی کہ یہ بزرگ بدقسمتی سے دونوں طرف موجود ہیں، لہٰذا کسی ایک کی بزرگی کا اور کسی دوسری کی بزرگی کا ہم احترام اپنی جگہ کریں گے، لیکن ان بزرگوں کے جو ارشادات ہیں اور ملفوظات ہیں کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے اس پروسیس پہ اثر انداز نہ ہوں. سر میں آپ کی بات سمجھ گئی لاؤڈ اینڈ کلیئر. میں تو قیدی نمبر 804 کے ارشادات کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں جو اس کو ایک منظم عسکری سازش قرار دیتے ہیں. کیا جواب صرف یہی ہے؟ آپ نے کیا پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل، مین ٹویٹر پی ٹی آئی کا ٹویٹر ہینڈل اور بالخصوص عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا رائٹ ہے اور بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہا ہے، اس کو اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس یا کوئی پابندی لگانے کے اوپر یا اس کو ذرا ٹھہراؤ میں لانے کے حوالے سے آج کوئی بات کی ایٹ لیسٹ؟ نہیں، آج کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہماری طرف سے کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ یا اشارہ یا مطالبہ نہیں آیا ہے. ان کی طرف سے جو باتیں آئی ہیں ان پہ ایک ایگریمنٹ آیا ہے کہ آپ ان کو تحریری طور پہ لے کے آئیے، اور ان پہ پھر یہ کہ جی انہیں ملنے دیا جائے اس کو بھی اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہماری طرف سے یہ بالکل نہیں آیا ہے کہ کوئی ان کا ٹویٹر ہینڈل بند ہو جائے یا خان صاحب کے جو بیانات ہیں ختم ہو جائیں یا جو تلخیاں ہیں یا جو سوشل میڈیا ہے اس پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لگام ڈالیں. ہماری طرف سے ابھی کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے. بہت بہت شکریہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب آپ کے وقت کا. ایک مکمل طور پہ سختی سے انسیولیٹڈ مذاکراتی نشست کی کوشش کی جا رہی ہے. کتنی دیر تک یہ پورا عمل انسیولیٹڈ رہے گا بیرونی ایکٹیویٹی سے اور جو ڈیولپمنٹس پے در پے دیکھنے کو مل رہی ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے. تحریک انصاف کا موقف لیں گے ایک وقفے کے بعد. حامد رضا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا کہ آج بڑی ایک غیر معمولی صورتحال ہوئی کہ جس نشست کا آپ بے قرار تھے، جس نشست کے لیے اور بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، وہ عمران خان صاحب کی دی ہوئی ڈیڈ لائن کے مطابق ہو گئی، لیکن آپ کی میجورٹی
جو نامزد کمیٹی تھی وہ پہنچی ہی نہیں. ابھی عرفان صدیقی صاحب سے بھی ہماری گفتگو ہوئی, ان کو بھی تعجب ہوا. سنجیدگی کے سوال آپ اٹھا رہے تھے, لیکن آج آپ لوگوں کی طرف سے جس سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ جی. مہر بی بی دیکھیں, تعجب اس میں نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کمیٹی تو حکومت کی طرف سے پرسوں بنائی گئی, لیکن کل شام کو ہم سے کانٹیکٹ ہوا اسپیکر چیمبر کی طرف سے. ہم نے فارملی انہیں ریکویسٹ کی کہ ہماری, چونکہ کمیٹی کے اراکین کی جس وقت اویلیبلٹی چیک کی گئی تو اس وقت پتہ لگا کہ آج عمر ایوب صاحب کی 8 کیسز کے اندر ضمانت ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر. حامد خان صاحب پاکستان سے باہر ہیں, وہ بنگلہ دیش ڈھاکہ کے اندر ہیں, اور کرم اور پارا چنار کے حالات کی وجہ سے کیبنٹ کی میٹنگ آلریڈی شیڈیولڈ تھی آج کے لیے, تو علی امین واز بیزی دیر جی. اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی آج عدالتوں میں تھے. ہم نے فارملی ریکویسٹ کی کہ آپ اس کمیٹی کی میٹنگ کو چند دن آگے لے جائیں تاکہ ہمارا کورم پورا ہو اور تمام افراد اپنی شمولیت کو یقینی بنا سکیں. لیکن اسپیکر چیمبر کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی, اسپیکر صاحب کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ پہلی میٹنگ چونکہ غیر رسمی ہوگی تو آپ میں سے جتنے ارکان آ سکیں وہ وہاں پر آ جائیں تاکہ کم از کم اپنا بیانیہ, اپنی گفتگو, اپنی بات آپ ان کے آگے رکھ سکیں. تو یہ ایک بنیادی وجہ تھی, اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں تھی. اور یہ اسپیکر صاحب کی کہنے پر ہی یہ میٹنگ آج ہوئی, وگرنہ ہم تو آلریڈی اس میں ڈیلے چاہتے تھے. اب 2 تاریخ کی میٹنگ فائنل ہوئی ہے, چونکہ 25 تاریخ کو قائد اعظم ڈے بھی ہے, کرسمس بھی ہے. جی بالکل, تو اب 2 تاریخ کو یقینی ہے کہ تمام تر ساتھ کے ساتھ آپ کے جو کولیگز ہیں وہ اٹینڈ کریں گے اس میٹنگ کو؟ جی بالکل یقینی ہے. میٹنگ کے دوران ہی جب 2 تاریخ فائنل کی جا رہی تھی تو ہم نے کمیٹی کے جو سربراہ ہیں عمر ایوب صاحب کے ساتھ میرا خود پرسنل رابطہ ہوا, میری ان کے ساتھ بات ہوئی, اور ان کے اوکے کہنے کے اوپر ہی ہم نے 2 تاریخ کو پھر ہم نے اوکے کیا, انکلوڈنگ چیف منسٹر علی امین گنڈا پور, کیونکہ ادھر سے بھی سر خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس نشست کے حق میں ہی نہیں ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. علی امین گنڈا پور صاحب ابھی تشریف لے کے آ رہے ہیں, وہ میرا خیال ہے اگلے 1 گھنٹے 1.5 میں اسلام آباد پہنچ جائیں گے. ابھی رات کو کمیٹی کے جو اویلیبل اراکین ہیں 4 یہاں پر اب اسلام آباد میں ہوں گے, باقی اراکین زوم کے ذریعے. ہماری اب تفصیلی مشاورت ہوگی کہ آج کیا ہوا اور آئندہ کیا ہونا چاہیے. اصل میں کرم اور پارا چنار کے حالات کے اندر آپ کو پتہ ہے وہاں پر سینکڑوں کے اندر شہادتیں ہو چکی ہوئی ہیں. وہاں پر ایک پورے پاکستان میں سیکٹیرین آگ لگنے کا خدشہ موجود ہے, اور آلریڈی جرگے کی میٹنگ ڈیسائیڈڈ تھی. اگر تو حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی 24 گھنٹے 36 گھنٹے پہلے بتایا جاتا تو علی امین صاحب نے بھی آج شامل ہونا تھا, لیکن ان کی شیڈیولڈ کیبنٹ میٹنگ تھی اور کرم کا جرگہ تھا, جس کو ڈیلے کرنا وہاں کے حالات کے ساتھ کھیلنے کے مترادف تھا. تو دیٹ واز دا اونلی ریزن. یہ جو بات کہی گئی ہے کہ وہ اس کے حق میں نہیں تھے, یہ بات بالکل غلط ہے. گزشتہ رات بھی لیٹ گئے جس وقت یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی, تو ہم تمام کمیٹی کے اراکین اس میٹنگ کے اندر موجود تھے اور مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا. جی اچھا, اب حامد صاحب آج آپ میٹنگ میں موجود تھے, اور اب با اختیار ہونے کا بہت بڑا سوال ہے. حکومت کتنی با اختیار ہے, اور پھر آپ ادھر بیٹھے ہوئے کتنے با اختیار ہیں, کیونکہ یہ پریسیڈنٹ پہلے بھی ایک قائم ہو چکا ہے کہ طویل ترین مذاکرات کے بعد اور گفت و شنید کے بعد عمران خان صاحب ریجیکٹ کر دیتے ہیں معاملات کو. تو آپ آج کتنے با اختیار بیٹھے تھے؟ نہیں, ہم تو مکمل با اختیار بیٹھے تھے جی, اور ہم نے یہ بات بالکل وہاں پر کیٹیگرائز کر کے کہی تھی کہ گزشتہ 3 ماہ سے تمام جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی, بلکہ ہم نے کوسچن کیا اسد کیسر صاحب نے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے جو نمائندگان ہیں وہ نواز شریف صاحب کی مشاورت کے بغیر کسی فیصلے کی پوزیشن میں ہیں, تو وہاں سے کہا گیا قطعاً نہیں. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی یہی بات کہی گئی کہ کیا بلاول بھٹو صاحب کو کانفیڈنس میں لیے بغیر آپ مذاکرات میں آگے بڑھ سکتے ہیں, تو پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا بالکل نہیں. تو یہ سوال ہم نے حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کسی پولیٹیکل آدمی کو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے, تو ہم عمران خان صاحب کے سے مشاورت کے بغیر کیسے آگے بڑھ سکیں گے. جس نقطہ نظر کو حکومتی کمیٹی نے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کے اوپر حکومت نے ہمارے نقطہ نظر کو مانتے ہوئے آج یا کل اسپیکر چیمبر کو اس مذاکراتی کمیٹی کے عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے ٹائم, وقت اور تاریخ سے بھی آگاہ کر دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جس وقت یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے 2 سے, اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کر دوں مہر بی بی کہ 2 تاریخ سے مذاکرات آن ورڈز چلیں گے بغیر کسی تعطل کے,
یہ نہیں ہوگا کہ پھر 10 دن کی بریک آ گئی، پھر 6 دن کی بریک آ گئی. وہ آن ڈیلی بیسز یا ایچ سیکنڈ ڈے بیسز کے اوپر چلیں گے. ہم سپیڈیلی انہیں آگے چلائیں گے. اور جب یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی تو ہم نے آج بالکل کلیئر کر دیا کہ عمران خان صاحب کی مشاورت کے ساتھ، عمران خان صاحب کی ایڈوائس کے اوپر، ان کے مشورے کے اوپر ہم کوئی بھی بات کرنے کے آپ کے ساتھ بات کریں گے جس کے ساتھ حکومتی کمیٹی نے اتفاق کیا. تو ظاہر ہے جو بھی باتیں اب ہوں گی وہ عمران خان صاحب کی مشاورت کے ساتھ، تو اگر یہ اتنی زیادہ تیز رفتار پہ ہونی ہے تو نیچرلی آپ کو بیک شٹل کرنا ہوگا، بیک اینڈ فورتھ اڈیالہ جیل اور کمیٹی کے مابین. تو وہ فیسیلیٹیشن تو پھر یقینی بنانی پڑے گی حکومت کو، کیونکہ ابھی تک تو عدالتوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، حکومت نے تو کیا نہیں ہے. جی حکومت کی طرف سے اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ حکومت وہ فیسیلیٹیشن دے گی. اچھا، یہ حامد رضا صاحب آج یہ عرفان صدیقی صاحب نے ہمیں بتایا کہ اندر بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام باہر کے ہونے والی جو ایونٹس ہیں، واقعات ہیں، جو بھی ہے اس سے یہ کمیٹی انسولیٹڈ رہے گی، بیانات سے بھی انسولیٹڈ رہے گی. چاہے خواجہ آصف کا بیان ہو اور شعلہ بیانی ہو جو کہ ختم نہیں ہو رہی، طلال چودھری صاحب ہوں، آپ کے وزیر اطلاعات ہوں عطا تارڑ صاحب، وہ اپنی جگہ. مگر سر آج ایک بہت بڑا ایک فیصلہ جو متوقع تھا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، وہ بھی مؤخر ہوا ہے. آج اگر 7 یا 14 سال کی قید جو ہے وہ سزا دے دی جاتی تو کیا ہوتا؟ پھر کل کو سر یہی صورتحال ہے کہ باہر جو معاملات ہیں، یہ 25 لوگوں کی کنوکشنز ہو گئی ہیں ملٹری کورٹس کے اندر. آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پے در پہ ہمارے گھروں پہ اور کاروبار پہ چھاپا پڑ رہا ہے. کیا واقعی آپ انسولیٹڈ رکھیں گے ان تمام تر ممکنہ سزاؤں سے اور چھاپوں سے اور وارداتوں سے اس کمیٹی کو؟ دیکھیں بہت مشکل ہے جی. یہ بات آج بھی وہاں پر ہوئی اور خواجہ آصف صاحب کی جو وہ ہرزہ سرائی ہے، میں شعلہ بیانی تو نہیں کہہ سکتا، شعلہ بیانی ہمیشہ ایک اچھے مقرر کی نشانی ہوتی ہے، لیکن وہ تو ہرزہ سرائی کرتے ہیں. ان کے شر سے تو ان کے اپنے اور ان کے بیگانہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. I really wish کہ I could reply him today، چونکہ میرے پہ پہلے بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ میں انہیں بڑا اسٹیٹ رپلائی کرتا ہوں، لیکن مذاکراتی کمیٹی کے اندر اس بات کے اوپر ضرور اتفاق رائے تھا کہ جو ہاکس ہیں، اور وہ ہاکس زیادہ تر حکومتی سائڈ پر ہی ہیں، وہ یہ چاہیں گے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ آگے نہ بڑھیں. تو میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ وہ ہاکس اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے اور کو معاملے کو زیادہ نہیں بگاڑیں گے، وگرنہ پھر زیادہ ٹالرنس دکھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جی ہم جو مذاکرات کر رہے ہیں یہ کسی کمزوری کی بنیاد کے اوپر یا مذاکرات کسی کمزور پیچ کے اوپر نہیں کر رہے. ہم صرف جو حکومتی موقف اور بیانیہ تھا گزشتہ 7-8 ماہ سے کہ طاقت بھی ہمارے پاس ہے، اقتدار بھی ہمارے پاس ہے، اختیار بھی ہمارے پاس ہے، تو وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ آپ کریں ہم سے مذاکرات، تو ہم نے کہا جی اوکے فائن. سر وہ تو بہرحال چھوڑ دیں اس بات کو. حنیف عباسی صاحب تو دعویٰ کر رہے تھے ہمارے پاس پچھلے جمعرات کہ آپ بھیک مانگ رہے ہیں، دلہا تیار نہیں ہے، دلہن چل کے آ رہی ہے. مگر چھوڑیے اس بات کو، اللہ اللہ کر کے پہل ہو گئی ہے. پہلے آپ کی رٹ سے آپ سب نکلے ہیں. مجھے فرمائی دیجیے گا ہاکس تو آپ کی جانب بھی ہیں، شیخ وقاص اکرم نے بھی آج کی میٹھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی بڑے سخت القابات سے نوازا اس حکومت کو. تو کیا اپنی طرف سے بھی آپ لوگ بند باندھیں گے؟ نہیں، میں ایک تو عباسی صاحب کو میں اس کا جواب دے دوں جی کہ وہ جس چیز کی انسان کو خود عادت پڑی ہوئی ہو وہ پھر ظاہر ہے دوسروں سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اگلا بھی وہی عمل کرے گا جو انسان خود کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ان کی اپنی عادت ہے بھیک مانگنے کی. وہ اس کے اوپر ازیوم کر لیتے ہیں کہ اگلا بندہ بھی کوئی بھیک ہی مانگ رہا ہے یا کوئی اس قسم کے بیانات دے دیتے ہیں. اخلاقیات سے آپ تنقید کریں، 100 بسم اللہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ اخلاقیات سے گریں گے تو ہم ایک حد تک ہی پھر آپ کو مقصد ہے اپنے آپ کو ریزسٹ کر پائیں گے. اگر آپ اس لائن کو، اس لمٹ کو کراس کریں گے تو پھر obviously you will get the response to that. جی مجھے یہ بتائی دیجیے گا سر کہ اپنی طرف سے آپ بند باندھیں گے؟ آپ کی طرف سے جو سخت بیانات آتے ہیں، کیا یہ پالیسی آج میٹر ڈسکس؟ نہیں جی، میں بند باندھوں گا اگر آپ ذاتیات پر نہیں اتریں گے، اگر آپ بلو دا بیلٹ بات نہیں کریں گے. اگر آپ ذاتیات پر اتریں گے، بلو دا بیلٹ بات کریں گے، اخلاقی معیار سے نیچے بات کریں گے تو میں تو جواب دوں گا. جی نہیں، مگر سر صورتحال اب کچھ اس طرح کی ہے کہ آج آپ لوگوں نے جو اعلامیہ جاری کیا، مجھے ذرا سمجھائے دیجیے گا. ایک حکومت اور اپوزیشن کے مابین سرہن ایک سیاسی ڈائیلاگ جو ہے وہ ہو رہا ہے. اس کے عین بیچ میں آپ لوگوں نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے سر. اس کے اندر خراج تحسین پیش کرنا شہداء کو ان کی سیکریفائس کے لیے، ڈیکلیریشن آف سپورٹ فار اسٹینڈنگ along side the forces on the war against terror.
انکنڈیشنلی یہ سپورٹ عوام کی حاصل ہے شودا کے لیے, اس میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن سر میں سمجھی نہیں کہ اس اعلامیے کا یہ حصہ بالخصوص کیوں تھا؟ along-side with the nation جی مہر بی بی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شہداء سے مراد پارا چنار کے شہداء ہیں, وہ شہداء سے مراد تمام سیاسی شہداء ہیں, وہ شہداء سے مراد سیکیورٹی فورسز کے شہداء ہیں. بحیثیت مجموعی بات کی گئی ہے, صرف کسی ایک سیگمنٹ کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ بات نہیں کی گئی, اوور آل بات کی گئی ہے. اور اسی وجہ سے اگر آپ اس کے اندر جملہ دیکھیں تو یہ لکھا گیا ہے کہ ہم عزم کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. آپ کوما انورٹڈ کوما لفظ قوم کے اوپر فوکس کر لیں, یو ول گیٹ اٹ جی. اچھا, اور رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسی صورتحال میں جب سابق صدر عارف الوی صاحب کہیں کہ اصل مذاکرات اصل حکمرانوں کے ساتھ ہی ہونا چاہیے, وہی جو ہیں کامیاب ہوں گے, اس سے کیا سمجھا جائے؟ کیا آپ لوگوں نے آج ابھی بھی اس نشست کا حصہ بن کے بھی آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت با اختیار نہیں ہے, اصل فیصلہ ساز کوئی اور ہے؟ دیکھیے مہر بی بی, میں تو اپنے نظریات میں بڑا کلیئر ہوں, اصل فیصلہ تو کہیں اور سے ہوتا ہے, لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت وہاں سے کنسنٹ کے بغیر, ان کو اعتماد میں لیے بغیر اس مذاکرات میں نہیں بیٹھ سکتی تھی. یہ کم از کم مجھے تو اس بات کی کلیئرٹی ہے جی. سو آپ کو لگ رہا ہے حکومت نے کنسنٹ لی ہے؟ کہ آپ نے یہ پوچھا آج کمیٹی میں, بات ہوئی؟ نہیں, کمیٹی میں ہم نے نہیں پوچھا جی, چونکہ وہ کلیمنٹ ہیں کہ ہمارے پاس تمام اختیارات ہیں, ہم اسے سیٹل کریں گے. اب تو یہ 2 تاریخ کو جب ہم ان رائٹنگ تمام چیزیں سامنے رکھیں گے, اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ رکھیں گے, اور اس کے اوپر جب جوڈیشل کمیشن کے اوپر بات ہوگی, دیگر چیزوں کے اوپر بات ہوگی, تو پھر پتہ لگ جائے گا نا جی وہاں پہ بھی. اچھا, یعنی کہ آج یہ بات نہیں ہوئی کہ ان کے پاس اپنا کتنا پاور ہے یا کس حد تک بات کی جا سکتی ہے. اگلی نشست میں آپ لوگ اس کو اٹھائیں گے؟ یہ اگلی نشست میں بات تو ہوگی نا جی, جب عملی. آج تو چونکہ غیر رسمی ایک ملاقات تھی, ہمارے جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس کا اوور آل ایک وربل خاکہ ہم نے حکومت کے سامنے رکھ دیا. جب آپ پیپر سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں, پھر آپ 1 by 1 پوائنٹ ٹو پوائنٹ جب بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر ظاہر ہے پھر چیزیں پوچھی جاتی ہیں. ہم پھر پوچھیں گے اس کے اوپر. اگر حکومت 9 مئی کے جوڈیشل کمیشن کے اوپر کو ریزسٹنس کا مظاہرہ کرے گی, یا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرے گی, یا نہ ماننے کی بات کرے گی, تو پھر پوچھا جائے گا نا جی. اور اگر حکومت مان لے گی جوڈیشل کمیشن کو کہ اس کے اوپر بننا چاہیے, تو ظاہر ہے پھر بھی ہمارا سوال یہ ہوگا کہ پھر سوال کا خیر ضرورت باقی محسوس نہیں رہے گی, لیکن پھر بھی ہوگا صحیح کہ آپ کو دوسری سائڈ سے کلیئرنس ہے. سر, جس کلیئرنس کے اوپر آج آپ اتنی کلیئرٹی رکھتے ہیں اور اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں, آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی بروز ہفتہ جو پریس ریلیز آئی ہے SPR کی طرف سے آئی ہے, چند آپ کو الفاظ ہائی لائٹ کر کے بتاؤں گی. 9 مئی کے 2023 کے جو 25 لوگوں کو خلاف کنوکشن آئی ہے: پولیٹیکلی پرووکڈ وائلنس, building on a sustained narrative of hate and lies, politically orchestrated attacks, political terrorism, imposed on perverted will through violence and coercion. فوکس کیجئے گا سر, پڑھ تو آپ چکے ہوں گے یقیناً. Reminder to all those who are exploited by the vested interests and fall prey to their political propaganda and intoxicating lies to never take law in their own hands ever in the future. However, justice will be truly served once the mastermind and planners of 9th May are punished as per Constitution and the laws of the land, so as to uproot this evil of violence-driven, disruptive and destructive politics based on hate, divisiveness and baseless propaganda. کنفیوژن تو نہیں ہوئی ہوگی نا حامد صاحب کو, یا اور کلیئر کر دوں؟ آپ کی بات کر رہے ہیں. نہیں, مجھے کوئی کنفیوژن نہیں جی, I'm clear on it. مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے, اور میں بغیر کسی کنفیوژن کے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اسی لیے ملٹری ٹرائل کے اندر جو سزائیں تھیں انہیں مسترد کیا ہے, ہم نے انہیں ریجیکٹ کیا ہے. نہیں, آپ چھوڑ دیں وہ اس ایشو کو, 1 منٹ چھوڑ دیں, میری بات پہ فوکس رکھیں. جس کلیئرٹی سے آپ یہ دعویٰ دے رہے ہیں کہ یہ آشیرواد سے بیٹھے ہیں, تو سر آپ کے حوالے سے جو کنوکشن ہے مقتدر حلقوں کی, وہ بھی اتنی شدومت سے آج بھی موجود ہے. مہر بی بی, میں آپ سے سوال کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو, آج تو مجھے یہ لیوریج دیں, آج کر لیجئے, مگر کوئی بمائن جواب کوئی وقت نہیں رکھے گا, جواب آپ کا وقت رکھتا ہے. میں بڑا معصومانہ سا سوال پوچھوں گا جی. میرا سوال یہ ہے کہ ڈو یو ریئلی تھنک کہ آج جو کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی دیٹ واز وداؤٹ دیئر اپروول اینڈ کنسنٹ جی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو سر.
I really don't. But the question is, sir, کہ آپ کے پاس, میں بتاتی ہوں, آپ کے پاس دینے کو کیا ہے سر؟ آپ ادھر بیٹھ تو گئے ہیں, مگر جو آپ مانگ رہے ہیں وہ یہ دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اتنی پاور ہے؟ اب آپ بھی کھل کے جواب دیجئے. اگر ہمیں دیں گے تو ان ریٹرن ہم پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی دیں گے جی, پاکستان کی اکانومی کو اس کا ریوائیول دیں گے, پاکستان کے اندرونی حالات کے اندر بہتری دیں گے, اس لیے کہ اس وقت تمام جو چیزیں ہیں وہ عمران خان کی ذات کے ساتھ مشروط ہیں. آپ ایک قدم آگے چلے گئے ہیں حامد رضا صاحب, اگر 2 قدم پیچھے آئیے, 2 قدم پیچھے آئیے, میری گزارش ہے. آپ آگے چلے گئے ہیں, 2 قدم پیچھے آئیے. 9 مئی کے اوپر اگر آپ لوگ معافی مانگیں گے تو پھر آپ کے پاس دینے کو کچھ ہے بات آگے بڑھانے کے لیے. سو اپنے 2-2.5 سال کی جو پالیسی ہے اس کو رد کرنا ہوگا. اگر جوڈیشل کمیشن ہمیں گلٹی کرے گا, مہر بی بی, اگر جوڈیشل کمیشن ہمیں گلٹی کرے گا تو معافی مانگ لیں گے. اس سے پہلے نہیں مانگیں گے؟ نہیں, دیکھیں نا, میں نے ایک جرم کا ارتکاب نہیں کیا جی. میں بھی تو 9 مئی کے کیسز میں انوالو ہوں نا جی. میرے پہ بھی فرد جرم لگ چکی ہوئی ہے, میرا بھی ٹرائل سٹارٹ ہے, میری پوری فیملی کا, میری سسٹر کا. میں کس چیز کی معافی مانگوں جی؟ یہ لگتا مشکل ہوتے دکھائی دے رہے. ایک پریس کانفرنس کے میں نے آپ کو ورڈز پڑھ کے سنا دیے, آپریٹو ورڈز. دوسری طرف جن کنوکشنز کے اوپر یہ آپریٹو ورڈز اتنی کلیئرٹی اور شد و مت سے پرنٹ کیے گئے ہیں, اتنی ہی شد و مت سے عمران خان صاحب بھی منظم عسکری سازش قرار دے رہے ہیں ان سزاؤں کو. جج, جوری اور جلاد بن کر سزا دینے کی بات کر رہے ہیں اپنی ٹویٹ کے اندر. اسی شد و مت سے یہ بات کر رہے ہیں کہ سر یہ قابل قبول ہے ہی نہیں. نا کویسچن رائزز سر, آپ نے کمیٹی کھیلنا ہے all of January on a daily basis, by all means do so. مگر جب تک لچک نہیں دکھائی جاتی, اور دوسری طرف کو لچک دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, ادھر ایک سٹیٹس کو ہے, اس نظام کو برقرار رکھنا ہے. وہ حکومت میں ہے, انہیں عمران خان بنی گالا میں بیٹھا ہوا سوٹ نہیں کرتا, اڈیالہ میں بھی بیٹھا ہوا سوٹ کرتا ہے. سو لچک تو آپ کو بارہا دکھانی پڑے گی. ہم نے لچک دکھا دی نا جی, حکومت کے ساتھ مذاکرات سٹارٹ کر دیے, اتنی ہی لچک دکھا سکتے ہیں. باقی دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ A رسپانسیبل ہے, B یہ کہتا ہے کہ C رسپانسیبل ہے. اب جو سب سے بیسٹ اویلیبل فورم ہے آپ کے پاس, وہ ہے آپ کے پاس غیر متنازع, غیر جانبدار افراد جو اس کا فیصلہ کریں. وہ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ ہو سکتے, کیونکہ ہم دونوں فریق ہیں نا جی. ایک سائڈ کے اوپر, میں آپ کو کھل کے کہہ دیتا ہوں, ایک سائڈ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ہے جو سمجھتی ہے کہ ہم 9 مئی کے رسپانسیبل ہیں. دوسری سائڈ پہ ہم ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم رسپانسیبل نہیں ہیں. رسپانسبلٹی دوسری سائڈ پہ لائی کرتی ہے. تو who will decide it? میں اگر کوئی فیصلہ دوں تو کیا ان کے لیے قابل قبول ہوگا؟ مگر آپ کو اس مرحلے میں آتے بھی ایک دم سے یک دم ایک رات اٹھ کے آپ لوگوں کو ملک کے اپنی ڈیموکریٹک کریڈینشلز آپ نے نہیں بڑھا لیے. آپ کے پاس کوئی رستہ بچا نہیں تھا, کوئی رستہ مل نہیں رہا تھا. حکومت کہتی ہے کہ ہم فیس سیونگ فراہم کر رہے ہیں. آپ اس کو جس طور پہ بھی لینا چاہیں لے لیجئے, but the point over here is you have more to lose at this point. I don't think so جی. Very well. My belief is کہ ہم پہلے سے زیادہ مضبوط کنڈیشن کے اوپر ہیں. دیکھیں, آپ کس طرح تعین کریں گے کہ حکومت فقط وقت نہیں خرید رہی اور وقت کا استعمال نہیں کر رہی, باقی بامعنی ڈائلاگ کرنا چاہتی ہے؟ 1 سے 2 میٹنگز کے اندر ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. یہ کمیٹی نہیں چلے گا جی, یہ میں آپ کو بہت کلیئر کر دوں. نہ یہ بہت طویل چلے گا. ہم اپنی بات کے اوپر بہت کلیئر ہیں. ہم نے بہت جائز مطالبات سامنے رکھے ہیں, اس مثبت امید کے ساتھ کہ یہ جائز مطالبات ہر 2 فریقین کے لیے منظور اور قابل قبول ہونے چاہیے. اس کے اوپر کوئی زیادہ ٹائم کمیٹی کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے جی. میرا خیال ہے کہ 2 تاریخ اور اس کے بعد اگلی میٹنگ کے اندر ہمیں پکچر کلیئر ہو جائے گی جی. بہت بہت شکریہ. حامد رضا ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ نے گفتگو سنی ہے. ویری شارٹ بریک, we're going to be right back. خیبر پختونخوا حکومت نے کابینہ اجلاس میں آج کرم کو آفت زدہ قرار دینے اور ضلع میں ریلیف ایمرجنسی نافذ کرنے کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سربراہی میں ہونے والے کابینہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ شورش زدہ علاقے میں امدادی کارروائیوں کو بھی تیز کیا جائے گا. ضلع کرم اور پشاور پارہ چنار مرکزی شاہراہ سمیت آمد و رفت کے راستوں کی بندش کو 75 دن ہو چکے ہیں, کہ جس کے بعد کرم میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. دکانیں, بینک, تعلیمی ادارے اور سڑکیں سب کچھ بند ہے, اور اس سب کے درمیان بچوں کی اموات میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. عیدی ذرائع نے میڈیا کو بتایا ہے کہ سخت سردی اور ادویات کی قلت کی وجہ سے اب تک 50 سے زائد بچے جاں بحق ہو چکے ہیں, کہ جس کے بعد ضلع کرم کے باسیوں نے دھرنا دے دیا ہے. فیصل عیدی کے مطابق
ضلع کرم میں اشیاء خوردونوش کا سٹاک تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ پارا چنار میں ریلیف آپریشن بہت بڑا ہے، ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے کہ جسے ہم زیادہ دن تک نہیں چلا سکتے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق بینکوں میں پیسے نہیں ہیں، اور اگر کسی کے پاس پیسے ہیں بھی تو اس وقت ایز وی سپیک شہر میں آلو 400 روپے، ٹماٹر 300 روپے، پیاز 350 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ جہاں تک صوبائی اور وفاقی حکومت کا تعلق ہے تو 3 دن قبل صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے علاوہ متعلقہ اراکین صوبائی کابینہ، کور کمانڈر پشاور، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا اور اعلیٰ سول و عسکری حکام نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں ضلع کرم کے مسئلے کے پائیدار حل کے لیے طویل مشاورت کے بعد لاہے عمل کو حتمی شکل دیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ دونوں فری کیمپ سے اسلحہ جمع کر لیا جائے گا، لیکن آخری اطلاعات تک مسئلے کا ایک فریق اسلحہ جمع کروانے سے انکاری ہے، جبکہ صوبائی حکومت کا یہ ماننا ہے کہ جب تک اسلحہ جمع نہیں کیا جاتا مکمل طور پہ مرکزی شاہراہ بند رہے گی۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسلحہ رضاکارانہ طور پر جمع کرانے کے لیے دونوں فری کین کو 15 دنوں کا وقت دیا جائے گا، اور پھر حکومت کی ثالثی میں ہی دونوں فری کین آپس میں ایک معاہدے پر دستخط کریں گے 1 فروری کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ 1 فروری تک علاقے میں قائم تمام بنکر بھی مسمار کر دیے جائیں گے۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس کے فیصلے کے مطابق اسلحہ جمع کرنے کے دورانیے کے مطابق انسانی ہمدردی کے بنیاد پر علاقے کا زمینی راستہ وقفے سے عارضی طور پر کھول دیا جائے گا۔ اسی طرح زمینی راستے پر آمد و رفت کو محفوظ بنانے کے لیے سیکیورٹی طریقہ کار ترتیب دیا جائے گا، اور پولیس اور ایف سی قافلوں کو مشترکہ طور پر سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ ناظرین، اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ دونوں فری کین زمینی راستے کو ہمہ وقت کھلا رکھنے کے لیے کسی بھی پرتشدد کارروائی سے اجتناب کریں گے، وگرنہ انتظامیہ راستے کو دوبارہ بند کرنے پر مجبور ہو جائے گی، جبکہ علاقے میں فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے والے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بند کیا جائے گا۔ اعلامیہ کے مطابق کرم میں بچوں کی اموات کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ صحافی نادیہ صحوبی کی رپورٹ کے مطابق ایپیکس کمیٹی اجلاس میں وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے درمیان رویہ دوستانہ تھا۔ اجلاس کے دوران ایک موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے آپریشن والے علاقوں میں بھی عوام پر تشدد نہیں کرتے، کہ جس پر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ایسے اہلکاروں کو تو ڈی چوک میں بھی تعینات کیا جانا چاہیے تھا۔ ساتھ ہی وزیر اعلیٰ کے پی کے نے محسن نقوی سے شکوہ کیا کہ بعض پنجاب اور وفاقی وزراء کرم کے مسئلے پر غیر سنجیدہ بیانات دے رہے ہیں۔ صوبائی حکومت پہلے دن سے مسئلہ حل کرنے میں سنجیدہ ہے، جس پر وزیر داخلہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وزراء کرم کے مسئلے پر آئندہ ایسے بیانات نہیں دیں گے، جبکہ صوبائی حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کا یہ ماننا ہے کہ رواں ہفتے اہم پیش رفت متوقع ہے کہ جس کے بعد نہ صرف رستے بھی کھلیں گے بلکہ امن و امان کے قیام میں بھی مدد ملے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔